अस्सलामुअलैकुम। गोले चारों का मंच में मेज़बान हुमरानी बलोच वशत कनाश हमारा में मर्ची की मरागश वशी सुबा उम्मीद कनाश में वशता खुशताच में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात अमा बलूच कौम बलोच आगे जो तिगी चागिरदानिया वार्निश सगातियों की पाकिस्तान दर मुल्क मायने गुमा वश पे बात खुश पे बात खुश अग्रंच पे बात शुमारा कदी गर्मी गुआत मलगात हर वाद सब बे वशी सर्दी साय का पे बातें अमा मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक ऐजुत सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम जो जीरानी दीम पानी कन गया अल्लाह पाक ऐने चीड़े हलास पे का गोले चारों का ऐचुशमरों पहला को मंच में मेज़बान हुमरानी बलूच मर्चिकी में मरागश हम रोज मरागश पे महासी भले मर्चिकी में मरागश गेस्ट या कस्ती जो शंति सॉफ्ट मुजस्ती करना पहला स्किल्स ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर और जब तो आइए गेंदे माशाअल्लाह वो वक्त कसानी जो मर्दवा मोटिवेट का भले मोटिवेट बैगे वास्ता या मोटिवेट कनगे वास्ता ट्रेनर बैगे वास्ता उम्र दरकार नहीं कि आकासानियाँ मज़ने जब ती तो का स्किल्स हस्ता जब ती तो का ये चीज़ें बारियाँ इल्म हस्ती ती तो का शहूर हस्ती गोड़ तो कुत कने मर्ची मनिश तगा कमोशी के रची माँ भी मोटिवेशन जीरा और शुमा भी शची कम मोटिवेशन भी जीरे था मैं दमोश कम मारा भी ट्रेनिंग पे दे बिले ने भी कम मेंटल हेल्थ शर्वी भी गोले चारों का मर्च की में गैस्टी लिया रही है जमनन लिया रही है छिवंतगी मुदा लिया रही है और अनु लिया रही है यूते वास्ता कार का न गई भले गोले चारों के गपेशी के लियारी मांगा गप जगोड़ ज़रूरी नहीं कि लियारी है ये गुड़ आप बलूच भी अब बलूच नहीं भले ये बलूची सरपत बीती कमो कमो में बात करी आपको समझ आ रही है ना अब बलूची सरपत बीती गुड़ मर्च की में मरागश उर्दूए तो का बैती भले जब भी मैं कोई देखे चागिर दे गेस्टे कहती हूँ आइए गुमा आइए ज़बान उर्दू जो मैं राब्ते ही ज़बानी अमीद का गप जना भले जब मनोती वशी वशी गोले चारों का नहीं वैसा गप जनगी भाई गुड़ मशुमे गुमा वती वशी बलूची ज़बाना गप जनी शरे गोले चारों का गुड़ में दिले जोलांग के अच्छी वशत कनी मैं मर्च की गेस्ट हुसैन ज़ुहैब साहब जो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं मैं तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ आज के हमारे शो में मैं वश न्यूज़ की तरफ से भी आपका वेलकम करती हूँ पर्सनली भी मैं आपका वेलकम करती हूँ आप पहले भी आ चुके हैं हमारे शो में एक और बार बोलते ना तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू कैसे हैं आप कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ तो अच्छी भी लग रही हूँ अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। कैसे कैसे दिन आगे कैसे लग रहा है शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू की शुरुआत जो है वो मेरी इसी चैनल से हुई थी तो आज फिर यहाँ पर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि एक साल बाद यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से जाने के बाद जर्नी जो है वो काफ़ी चेंज हो गई और बहुत से चैनल्स ने अप्रोच किया इंटरव्यूज़ के लिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंटरव्यू किए और आज यहाँ पर फिर से इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो होम ग्राउंड की तरह ये मेरे लिए है कि ये मेरा होम ग्राउंड है जहाँ से मैंने अपनी इंटरव्यूज़ का आगाज़ किया। तो ये जो है वो मेरे लिए बड़ा ही ख़ास दिन है आज फिर से। तो मैं बताता चलूँ आपको अपने बारे में। मेरा नाम हुसैन ज़ुहैब और मैं कराची का सबसे यंगेस्ट सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ और पीस एक्टिविस्ट हूँ। और मैं पिछले कुछ 2 सालों से जो है वो कराची की यूथ के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन स्पेसिफ़िकली जो है वो मैं अभी फ़िलहाल पिछले 1.5 साल से लियारी की यूथ के लिए काम कर रहा हूँ। और जब लियारी की यूथ की बात आती है तो जैसे कि हम सुनते गैंग वॉर्स और ऐसी सारी चीज़ें ना लोगों के माइंड में आती है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि एक बार लियारी आकर टैलेंट देखे फिर पता चलेगा कि लियारी के बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ की यूथ क्या कर रही है। और वो इतना कैपेबल है कि आप किसी भी फील्ड का बंदा आपको चाहिए वो आपको लियारी में मिलेगा। बिल्कुल। चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे किसी भी फील्ड का बंदा ले ले, मेंटल हेल्थ का बंदा चाहिए, हर फील्ड के बंदे जो है बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स है, चाहे बॉक्सर, ऐसा ही है। जैसे यहाँ बात आपने सिंगर की की तो कैफ़ी खलील की याद आ गई, जो जिनको हम खुद भी फॉलो करते हैं और बड़ी खुशी होती है जब हम उन्हें देखते हैं कि यार ये जो है वो हमारे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आज इतना बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया है। तो ये एक ऐसी जर्नी होती है ना कि जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं बनना कुछ और चाहता था लेकिन बन कुछ और गया। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से था
اور میں ایک پروفیشنل کرکٹر تھا, سندھ کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں میں 2019 میں, نہیں 2018 میں. تو بات یہ ہے کہ وہاں سے شفٹ کرنا ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا میرے لیے, لیکن میں نے کیا, چونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار مجھے لیاری کی یوتھ کے لیے کچھ کرنا ہے, بیکاز جو ماحول. آپ کیا کرتے تھے؟ میں پروفیشنل کرکٹر تھا اور میں نے سندھ کو ریپرزینٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. تو یہ ہے کہ وہاں سے شفٹ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ انوائرمنٹ بہت زیادہ چینج ہو چکا تھا لیاری کا, اور اس وقت جو حالات چل رہے تھے, تو مجھے ایسا لگا کہ یار مجھے اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. بالکل کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے لیاری کی یوتھ کی امیج جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بہتر ہو. تو بیسیکلی میرا اپنا ادارہ بھی ہے دی اچیورز اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر, جو آج سے کچھ 1 سال پہلے وجود میں آیا. اس کا وجود کا مقصد یہی تھا کہ لیاری کی وہ یوتھ جو کچھ کرنا چاہتی ہے, جو کچھ بننا چاہتی ہے, اس یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ آ کر ان کی سیلف گرومنگ ہو. سیلف گروم سے مراد ہے کہ ان کو سافٹ اسکلس پہ نالج دی جائے اور وہ کمفرٹیبل فیل کرے کہ یار اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ ہم اپنی اسکلس کو بتا سکتے ہیں, ایکسپلور کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسے ادارے آپ نے دیکھا ہوگا لیاری میں بہت کم ہیں, لیکن جتنے بھی ادارے ابھی لیاری میں ریسنٹلی کام کر رہے وہ بہت ہی بہترین کام کر رہے. کچھ اداروں کا میں نام لینا چاہوں گا, جیسے میں نے اپنے ادارے کا نام لیا دی اچیورز اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر. اس کے ساتھ مہردرد آرٹ اینڈ پروڈکشن آپ نے نام سنا ہوگا, HOL فاؤنڈیشن, DCTO کرن فاؤنڈیشن. یہ سارے ادارے ایسے ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے لیاری کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت کراچی کے اندر سب سے پرامن علاقہ لیاری ہے. اور ہم خود آئی وٹنس ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے کوئی ایسی نیوز نہیں سنی ہوگی جس میں لیاری کی جو ہے وہ امیج کو کوئی غلط ایفیکٹ پڑا ہو. تو یہ ایک چینج اوور ہے کہ یار نہیں, اب لیاری کی وہی یوتھ جو ایک وقت میں کچھ نکلنے سے بھی ڈرتی تھی اور اپنا ٹیلنٹ دکھانے سے بھی, آج وہی یوتھ جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ ایکسپلور کرتی ہے, آگے آتی ہے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہی نوجوان نسل جو ہے وہ میرے جیسے ینگسٹرز جو ہے وہ فیوچر میں پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے, اور الحمدللہ ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا گیا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک پرسیپشن آتا ہے کہ یار کانٹینٹ چرایا ہوگا یا کچھ بس ایسے ہی اسٹوری بنا رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سارے اسپیکرز ایک جیسے نہیں ہیں. تو میں وہی ویژن لے کر آیا ہوں کہ یار مجھے کہیں نہ کہیں وہ پرسیپشن چینج کرنا ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کہ یار موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ اپنے کانٹینٹ سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جب موٹیویشنل اسپیکر کی بات آتی ہے تو ایک انسان کو موٹیویٹ کرنا اٹس ناٹ ایزی, بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنی باتوں سے اس کو متاثر کرنا, اس کو بتانا کہ یار جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے, یا کون سا راستہ تمہیں اپنانا چاہیے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم ایسے سیشنز دے کر اس جگہ سے نکلتے ہیں تو ذہنی ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے کہ یار میں کچھ کر کے آیا ہوں. وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں یار میں نے کچھ کیا ہے. تو یہ ہے کہ ایز اے پیس ایکٹیوسٹ ابھی جو ہے وہ پیس پہ کام کر رہا ہوں لیاری کے اندر, مینٹل ویلبینگ پہ کام کر رہا ہوں. سیلف کیئر پہ لاسٹ ہم نے ایک ورک شاپ رکھا تھا. اچھا, جہاں پہ سیلف کیئر کی بات آتی ہے تو 100 میں سے 90% لوگوں کو سیلف کیئر کے حوالے سے ہی نہیں پتہ, کیونکہ سیلف کیئر ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ انسان کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. سیلف کیئر کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خیال رکھنا. اپنا خیال کس طرح رکھا جاتا ہے وہ اس ورک شاپ میں بتایا گیا تھا کہ بھائی انسان کو جو ہے نا ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہوسٹ ہے یا میں ایک ٹرینر ہوں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ کانٹینٹ کو لے کر باتیں چل رہی ہوتی ہے کہ یار ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے. تو ہم اسی چیز میں جوجھ رہے ہوتے ہیں. اسی درمیان اگر ہمیں پیس ملتا ہے تو ہمارے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم وہ ساری چیزیں بیک کر کے ہم جو ایک نئے فیز میں ہوتے,
ہم ایک خوشگوار انوائرمنٹ میں جب جاتے ہیں نا تو ہمارے پازیٹیو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, جہاں سے وہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ ہمارے ذہن سے جانا شروع ہو جاتی ہے. اب جب سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں نا تو انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم روز اتنے مصروف ہوتے, اس مصروف وقت میں سے نا صرف 15 منٹ انسان کو اپنے لیے دینے چاہیے. اگر وہ شخص 15 منٹ اپنے آپ کو دے رہا ہے تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. بیکاز کہ ہم اپنے بارے میں کم سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں. یس فیملی ہے, گھر ہے, سب باتیں ایک سائڈ میں, لیکن می مائی سیلف کب آئے گا بھائی؟ بالکل. اپنے بارے میں کب سوچو گے کہ یار مجھے کیا کرنا ہے؟ تو یہ میرا میسیج ہے یوتھ کو جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار فارگیٹ اباؤٹ, چھوڑے اپنے بارے میں سوچے یار کہ مجھے کیا کرنا ہے. جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دے گا. اگر سہیل صاحب میں ایک بات کروں, یہ 15 منٹ کی آپ نے بات کی کہ وہ اپنے لیے نکالیں. موسٹلی جو لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے. چلو آپ پورا ویک کام کرتے ہو, ایک ویکینڈ آپ کو سنڈے والا دن ملتا ہے, تو سنڈے والے دن کو ہم خود کو ٹائم دینے کے بجائے اپنے موبائل کو ٹائم دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ ہم خود کو ٹائم دینے کے بجائے موبائل کو ویلیو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ موبائل کیا ہے, یہ ہمارا پیس خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس موبائل ہے اور میسج کی ٹیون بجتی ہے تو میں ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاؤں گا. میں اس سوچ میں پڑ جاؤں گا یار یہ کس کا میسج آیا ہے, کیا کام ہوگا کسی کو. تو کیا وہ ریلیکس جب تک انوائرمنٹ نہیں ملتا تو بندہ جو ہے وہ اپنی سکسیس کو جو اچیو کرنا چاہتا ہے نا وہ اچیو نہیں کر پاتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں سنڈے کی بات کر رہے, تو میں اس بات کو پھر سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی اپنے بارے میں سوچیں, چھوڑیں موبائل کو اور کچھ منٹ آپ اپنے آپ کو. کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو ٹائم دے رہے ہیں, ہم خود کو ریلیکس کرنے کے لیے موبائل یوز کریں, پر یہ وے نہیں ہے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے. آپ جیسے میمز بہت زیادہ چل رہی ہیں آج کل فیس بک وغیرہ میں, تو موبائل میں چارج نہیں تھا, چارج پہ لگایا, 2 گھنٹے گھر والوں کے ساتھ کیا گزار دیے. بڑے اچھے لوگ ہیں گھر والے بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا ایسا ہی ہے, ہم جو ہے نا بعض لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ یار ہمیں اپنے ساتھ ٹائم کیوں اسپینڈ کرنا چاہیے. بالکل, میں بتانا چاہوں گا کہ بھائی کیوں کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے کہ یار آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آپ پورے دن ہارڈ ورکنگ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لوگوں کا زیادہ تر سروس مائنڈ ہے نا, تو لوگ سروسز زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بزنس جو مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا ان کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ ہوتا ہے, وہ تو اپنے لیے ریلیکسیشن رکھتے ہی رکھتے ہیں. اب جو سروس مائنڈیڈ ہے وہ ان کے پاس ٹائم موجود ہے بھائی. آپ رات کو جیسے گھر آ رہے لیٹ آ رہے ہیں, آپ 10 منٹ اپنے لیے نکال سکتے, سوچ سکتے کہ یار اب مجھے آگے کے لیے کیا کرنا ہے. جب آپ اس لیول کو پار کریں گے نا تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی ہو کہ نہیں یار مجھے شفٹ کرنا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے نہیں یار مجھے سروس سے بزنس میں جانا ہے. بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہے کہ آپ جب سروس سے بزنس میں آتے ہیں تو صرف آپ کو بینیفٹ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ کنٹری کو بینیفٹ ہو رہا ہے. بالکل, جو آپ جتنی سکسیس اچیو کرو گے اس میں آپ کے کنٹری کو اکانومک جو کنڈیشن ہے, جب کرائسس ابھی چل رہا ہے, وہ اسٹیبل تبھی ہوگی جب ہمارے جیسے ینگسٹرز جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے. اور سیلف کیئر کی جب بات آتی ہے نا تو ہم ایک بات بڑی کرتے کہ یار پرابلمس. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار پرابلمس جو ہے نا وہ آتی جاتی ہے, ایک زندگی کا پارٹ ہے. ہم نے اس کو اتنا بڑھاوا دے دیا ہے کہ یار کہ ایک پرابلم ہو گئی اور ہم نے اس کو اتنا بڑھا دیتے کہ یار ہم دوسری چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یار وہ پرابلم کا سولوشن آپ کے پاس موجود ہے. بالکل. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ آپ کا والیٹ گر گیا, تو آپ کے پاس سیکنڈری آپشن ہے بھائی, آپ کے دوست ہے, آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ کا پرابلم ایزیلی سالو ہو جائے گا. بالکل. اور پرابلم ایک ایسی چیز ہے نا جس کو اگر آپ ریلیکس انوائرمنٹ میں سوچتے ہیں نا اس بارے میں صرف 2 منٹ کے لیے, یار میرے ساتھ کیا پرابلم فیس آئی ہے, تو آپ کو اس کے 4 سے 5 سولوشنز لازمی ملیں گے, وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اب آپ نے اس 5 آپشن میں سے دیکھنا ہے کہ بھائی کون سا آپشن جو ہے ادھر فکس ہو رہا ہے, پھر آپ جب اس کو امپلیمنٹ کریں گے دیٹس اٹ, آپ کی پرابلم سالو ہو گئی. تو کیوں ہم اتنا زیادہ پرابلمس کو بڑھاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زہیب صاحب کہ
وہ سوچتے ہیں نا میری پرابلمس جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں, تو بھائی حل کیا ہے ان کا, حل بھی تو سوچو. تو حل نہیں ہے اس دنیا میں. میں نے بولا جب دنیا میں اس کا حل نہیں تو اس کے بارے میں سوچنا ہی کیوں. ایسا ہی ہے بالکل. جب کسی پرابلم کا حل ہے تو آپ اسے حل کرنے کی کوشش کریں. اگر اس دنیا میں اس کا حل نہیں ہے, آپ جانتے ہو یہ حل نہیں ہو سکتا, سوچو ہی نا. جسٹ ریلیکس. ایسا ہی ہے. ٹریننگ فیلڈ میں بھی آپ, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادارے کو سسٹین رکھنا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم معاشرے کے لیے کام کرتے ہیں نا تو بہت ساری ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل. جیسے آپ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی کام کیا ہے, تو آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے چیزیں, اور ہمیں والنٹیئرلی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ہمیں پروفیشنل لائف نا اس وقت سائڈ میں چھوڑنی پڑتی ہے کہ بھائی آن دا فیلڈ اتر کر گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام کر رہے ہیں, یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل. اور ہمارا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یار ہمیں یوتھ کو اسٹیبل کرنا ہے, بیکاز یہ یوتھ جو ہے نا ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. بالکل. یہ آگے جا کر یہی یوتھ جو ہے الگ الگ فیلڈ میں اپنا نام بنا رہے ہوں گے اور دنیا کو بتا رہے ہوں گے کہ بھائی کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے. بالکل بالکل. تو آج بھی میرے بہت سارے دوست ہیں, میرے کزنز ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں, تو جب بھی میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں اور فیملی گروپ میں پوسٹ وغیرہ کرتا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اپنے ادارے کے لیے, اپنی جگہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی میرے لیے کوئی بات نہیں ہے. اور سب سے زیادہ کہ اس کام سے جو ہے نا میرے پیرنٹس بڑے سیٹسفائیڈ ہیں, اور میرے فادر مجھے یہی کہتے ہیں اور میری والدہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھائی اصل کام وہی ہے کہ جو اصل انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے جی رہا ہے, دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے. بالکل بالکل. کہ بھائی اس کی کیا پرابلمس ہے, اپنی پرابلمس تو ہے اس کو, لیکن اس کو آپ حل کر سکتے, لیکن سامنے والے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یار اگر یہ مایوس بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا. بالکل. آپ ایٹ لیسٹ اس کی پرابلم سالو نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ آپ اس سے بات کر سکتے, آپ اس کو دلاسا دے سکتے کہ بھائی آپ اس طرح سے جو ہے آپ کی پرابلم سالو ہو سکتی ہے. دیٹس اٹ. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو اچھا محسوس ہوگا. بالکل. بہت زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں اگر کوئی اداس بیٹھا ہے, کوئی غربت کا شکار ہے تو ہم نہیں کر سکتے اس کو سپورٹ. بھائی آپ اس کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو فزیکلی سپورٹ کرو, آپ اس کو مینٹلی سپورٹ کرو, تسلی دو, دلاسا دو, ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. بالکل صحیح کہہ رہے. پر یہ نہیں کرتے لوگ, دور ہٹتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو فائنینشیل پرابلم ہے تو مجھے بھی, میں نہیں کر سکتا سپورٹ. اصل میں جو آپ کہہ رہی نا ہمارے معاشرے کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. بالکل. کہ ہم سوشل میڈیا پر اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں جس کے بعد ہمارے مائنڈ میں پازیٹیوٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. بالکل بالکل. ہم پازیٹیو چیزیں سوچتے نہیں. اگر معاشرے میں ایک لڑکی کام کر رہی ہے, ابے یار وہ لڑکی کام کر رہی ہے, ارے بھائی وہ بھی معاشرے کے لیے کام کر رہی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتی ہے. بالکل. اگر وہ لڑکی ہے تو وہ یوتھ کے لیے کام کر رہی ہے, وہ کچھ اچھا کام کر رہی ہے, آپ کو اس کو پریز کرنا چاہیے بجائے اس کو ڈی موٹیویٹ کر کے اس کی فیلڈ سے ہٹانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جہاں پہ گرلس کی بات آ جاتی ہے تو گرلس کہتی ہے یار ہمارے کیوں ڈیفیکلٹ ہے. بھائی آپ دیکھیں تو وومنس کے پاس مردوں سے زیادہ پاور ہے اور زیادہ کام کر سکتے, لیکن معاشرے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ یوتھ آگے نہیں آ پاتی, گرلز آگے نہیں آ پاتی. بالکل. اور وہ ایک اور بات میں اس چیز میں اضافہ کرتی چلوں, یہ لوگ بولتے ہیں معاشرہ ٹھیک نہیں ہے, ماحول ٹھیک نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہم نے لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجیں گے. بھائی ماحول کس سے بنتا ہے؟ ماحول ہم ہی سے بنتا ہے. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ بھی ہم ہی سے بنتا ہے. جب ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے ایسا ہی ہے تو پھر کیسے ماحول ٹھیک ہوگا؟ جیسا آپ کہہ رہی ہیں اس پہ ایک علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ گیا بڑا اچھا, کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ, اپنے کردار پر ڈال کر پردہ زمانہ, اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. واہ 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 واہ. تو بھائی ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, ہم اپنے گریبان کو جھانک کر نہیں دیکھتے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں. بالکل. معاشرہ مجھ سے ٹھیک ہوگا, بالکل, میں معاشرے کو اسٹیبل کر سکتا ہوں بھائی, بجائے دوسروں کو کہ جو یوتھ کے لیے اچھا کر رہا ہے, معاشرے کے لیے اچھا کر رہا ہے, اس کو کرٹیسائز کرو, ابے یار کیا کر رہا ہے بھائی. بالکل. ہمارے یہاں نا سوشل فیلڈ کو بڑا, سوشل لوگوں کو نا بڑا چھوٹا مانا جاتا ہے. بالکل. وہی بات ہے نا کہ اگر کسی کے قبر پہ مکھی ہے تو مکھیاں گر رہے ہوتے ہیں لوگ, بھائی اپنے قبر میں بھی دیکھو کتنے سارے بچھو ناگ ناچ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ کوئی نہیں دیکھتا, پر کسی کے قبر پہ اگر مکھی ہے تو اس کی دیکھو اس کے قبر پہ اس نے اسی نے کچھ کیا ہے. اصل میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے یہاں مینٹلٹی کا پرابلم ہے.
लोग अपने बारे में नहीं सोचते भाई मुझे दूसरे की टांग कैसे खींचनी है, दूसरों को रोस्ट कैसे करना है, उसको डिमोटिवेट कैसे करना है, उसको गिराना कैसे नीचे। रोस्टिंग तो आजकल लोगों का बिजनेस बन चुका है। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पे देखें, अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको भी रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि हमारा काम है रोस्टिंग। बिल्कुल ऐसे। और आप जो कह रही हैं ना, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपना कंटेंट डालते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन आप उनके जब व्यूज़ देखेंगे ना, वो बड़े चीते हैं। हमारे मुल्क का असासा है, वो यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, वो यूथ के लिए काम कर रहा है ताकि मुल्क स्टेबल हो। आप उसके चैनल्स पर जाकर देखेंगे तो आपको व्यूज़ 86, 100 इतने नज़र आएंगे भाई, जो रोस्टिंग कर रहा है मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं भाई। तो और लोगों को चाहिए क्या, कोई किसी को रोस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर हंसना है हमें चाहिए, हमें मीम्स चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती है कि हमारा जो माशरा है ना, वो काफ़ी हद तक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ना इन्वॉल्व हो चुका है। हम किसी भी चीज़ को ना बेहतर तरीके से सोच नहीं पाते। जब तक ये सारी चीज़ें हमारे जहन से नहीं निकलेगी, जब तक ये सारी चीज़ें हमारे जहन से नहीं निकलेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम अपने लिए कर सकते हैं, ना हम दूसरों को करने देंगे। बिल्कुल। वाई ऐसा कहा जाता है कि यार पाकिस्तान जो है वो 20 साल पहले जी रहा है, बिकॉज के भाई कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है पाकिस्तान में। हर आए दिन कोई नया बंदा आता है, भाई बोलता है ये करो, ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं भाई, लीडर किसको चूज़ करना है? अगर प्राइम मिनिस्टर है वो किसको चूज़ करना है? आपका हक है, आपका राइट है एज अ सिटीज़न के, एज अ कंट्री सिटीज़न आपका राइट है कि आप किसी भी जिस शख्स को आप बेटर मानते हैं उस कुर्सी के लिए आप उसको चुन सकते हैं। बिल्कुल। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप खुल के उसके हवाले से बात कर सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो ये लीडर इसलिए पसंद है, बिल्कुल, कि इसकी ये स्पेशलिटी है। बिल्कुल। तो हमारे माशरे में हम देखते हैं कि भाई जब वोटिंग की बारी आती है लोग घर पे सोए पड़े हुए होते हैं। बिल्कुल नहीं देते वोट मोस्टली, के क्या फ़ायदा, ये बोलते हैं ना, सीट तो ऑलरेडी रिजर्व है, हम नहीं देंगे वोट, हमारे वोट देने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे। पर आपके एटलीस्ट आपके पास जो हक है, आपके पास वो राइट है, उसका तो इस्तेमाल करें आप लोग। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आई कि अभी हम रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के लिए ना हम चेयरमैन लियारी के पास गए थे, सर नासिर करीम साहब के पास। तो मैं जो है ना फर्स्ट टाइम किसी पॉलिटिशियन के ऑफिस में जा रहा था, तो मैं बड़ा घबराया हुआ था कि यार क्या होगा, कुछ माहौल ही लोगों का, और गन लेके कोई बैठा होगा, यार बोल नहीं पाएंगे खुल के, बात नहीं। जब मुलाकात हुई ना उनसे तो पता चला कि नहीं यार मैं गलत था, मेरे अजम्पशंस गलत थे। बिल्कुल। असल में इंसान जो है ना कहीं पे भी जाता है ना वो अजम्पशंस बना लेता है। बिल्कुल। वो पहले से ही सोच लेते हैं यार मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। भाई ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे जाकर एक्सपीरियंस तो करें। बिल्कुल। हम जब उनसे बात कर रहे थे तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि यार वो लियारी के चेयरमैन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सिंपल पर्सन से बात कर रहा हूँ, एक शहरी से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको हमने ही चुना है ना। बिल्कुल। जैसे आपने अजम्पशन की बात की, और ये अजम्पशन वैसे ही हमारे अंदर नहीं आता, हम वैसे ही नहीं सोचते। ये लोगों की बातें जो यहाँ से मिलकर हमारे दिमाग और कानों में जो ठूसी जाती हैं, उससे बनता है ये अजम्पशन। फिर हम उसी सोच को लेकर जाते हैं, और या फिर हम नहीं जाते। ऐसा ही है। मोस्टली लोग ये हैं नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा वो होगा। जो लोग हिम्मत करके जाते हैं तो गलत साबित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। बिल्कुल ऐसे। जैसे अभी रिसेंटली ना हम साकरान जा रहे थे, तो बहुत सारे ना लोगों ने ये कहा यार तुम बलूचिस्तान जा रहे हो, वहाँ फंस जाओगे, वापस नहीं आओगे। मैंने कहा कम ऑन यार, क्या है भाई, बलूचिस्तान भी तो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है यार। बिल्कुल। उससे बाहर निकलो यार, जाओ तो सही। मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया। बहरहाल मैं बलूचिस्तान के स्टार्ट में गया था, साकरान स्टार्टिंग में आता है। तो हम वहाँ नहर वगैरह पे गए थे और हमने इन्जॉयमेंट की। मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट आ जाने वाले थे, मेरे फ्रेंड जो है वो किस मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, अवेश शाह, वो सब मेरे साथ थे। और हमने जो है ना पूरा परसेप्शन हमारा चेंज हुआ कि नहीं यार हम देख रहे लोग इतने मेहमान नवाज हैं, और हम वहाँ पे ना हमें पानी की प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम ना पेट्रोल ख़त्म हो गया था बाइक में, तो वहाँ पे बोतल्स में पेट्रोल मिलता है।
تو ہم وہاں پہ شاپ پہ گئے تو ہم پورے گیلے تھے, نہا دھو کے ہم اسی کپڑے میں, ہم نے سوچا گھر بھی ایسے ہی جائیں گے, تھوڑا نا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اچھا فیل ہوگا. تو ہم جو ہے وہ جا رہے تھے, تو ہم نے ایک انکل کو بولا انکل ہمیں جو ہے نا کافی عرصے سے پیاس لگی رہی, وہاں پہ نہر سے میرے خیال سے پانی پیا جاتا ہے, ویسے پانی موجود نہیں ہوتا آئی تھنک, تو وہاں پہ منرل واٹرز نہیں مل رہی تھی, تو نہر کا پانی اب ہم لوگ کو وہم تھا کہ یار ہم کیسے پئیں گے یہ وہ, تو نا ہم نے پانی نہیں پیا. تو ہم نے انکل کو کہا کہ انکل کافی عرصے سے نا ہمیں پیاس لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا پانی میرے پاس پڑا ہوا ہے, آپ پی سکتے, لے جا نہیں سکتے. تو انہوں نے بوتل نکالی اور ٹھنڈا پانی ہمیں دیا, اور ان کا صوفہ سوکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بیٹا آپ بیٹھ کر پیے. ہم نے کہا انکل ہم گیلے ہیں اور جو ہے نا ہم بیٹھیں گے آپ کا صوفہ. بولا کوئی بات نہیں بیٹا آپ بیٹھ جاؤ. تو ہم خود حیران ہو گئے کہ یار ہم جو سن رہے تھے اور جو ہم ایکسپیرینس کر رہے تو وہ تو بالکل ہی ڈفرینس ہے. بالکل. اور جو زبان وہاں بولی جاتی ہے اور لیاری میں بولی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. بالکل. اور وہ وہاں کا جو کلچر ہے نا وہ بہت ہی زیادہ مجھے اچھا لگا کہ یار چاروں طرف ایگریکلچر تھا اور لوگ محبت کر رہے تھے. اور اس انکل نے جاتے جاتے بھی اتنا پوچھا کہ بیٹا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, اور ان کی اردو سے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یار وہ بلوچ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یار کیسے لوگ ہیں نا یار, اتنے مہمان نواز, اور ہم سنتے کہ یار ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو میرا ٹوٹل پرسیپشن چینج ہو گیا کہ یار میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ یار کیا ہے یار. میں نے جو ہمیں لے کر گیا تھا, میرا اپنا دوست ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ یار چلو یار ہم دوبارہ جائیں گے. تو ہب ڈیم ہے وہاں پہ, تو ہم نے کہا یار ہم اب جو ہے دوسری بار نا وہاں جائیں گے اور مزید بلوچستان کو ایکسپلور کریں گے, اندر جائیں گے اور گھومیں گے, دیکھیں گے یار. میں نے آپ جیسے ابھی ساکھران گئے تھے تو اس سے آگے جاتے رہیں گے, اس سے زیادہ ہی مہمان نواز ملتے رہیں گے. ایسا ہے نا کہ وہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے صرف اسٹارٹ میں گئے, جب ہم جائیں گے ایکسپیرینس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اور بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, پہاڑ ہے, ایگریکلچر ہے, تو وہاں پہ تو انر پیس کے لیے جانا ہی چاہیے. اور ہم گئے تھے کہ انر پیس کے لیے. بھائی ہم وہاں پہاڑوں پہ بیٹھ کے میڈیٹیشن کر رہے تھے. بالکل, بہت اچھی چیز. ہم میڈیٹیشن, ہم آنکھیں بند کر کے بھائی وہ ساری چیزوں کو یاد کر رہے تھے. اتنا کوئی سکون والا انوائرمنٹ تھا, اور ندی کے پانی کی آواز, اور وہ چڑیا کی چہچے کی آوازیں, اور پہاڑ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. بہت اچھا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں آپ ابھی, پر فی الحال ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. گولے چاروں کا ما ادا نشتگا مرچی شی ابرا چما پورا انجو لگے جیسے ہم بلوچستان سحر کنیا بلے انی واد بتا ہے گونڈوی بریک ہے. بریک کے زوری بریک اپ ادوتی مراغا شبر جا کنی. وشت کے گولے چاروں کا انچو بریک اچھی پہلا میں گپ جن گئی تھی بلوچستان باریاں چو مارا غال دے گی بلوچستان سفر کوتا ہے. یہ پہلا چیز سوچے تھا بیتا مردم ہم نے گوشت نا مردم گوشت پور کنا کہ مرو ای بھی آ بھی بلے شی جو گوشت پور کنک بیتا کہ بلوچستان میں بیتا گوشت کالی بیتا گا. اور اودا چیز وشی ویدر انجوائے کوتا اتکا گوڑ میں بلوچستان بارو عشق کنگا بیتی گی اور پدم ہوتی گپا ہم دچی برچا کرنی. جی آپ بتائیے گا بلوچستان کے بارے میں بتا رہے تھے. بلوچستان کا میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہاں کا کلائمیٹ دیکھ کے, اور ہم جب بلوچستان کے بارے میں سنتے ہیں نا تو لوگ بڑا کہتے ہیں یار دہشت گردی یہ وہ وہاں پہ بھی ہے. تو ہم نے کہا نہیں یار ہم خود وہ انوائرمنٹ سے ہو کر آئے. تو میں لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں یار فارگیٹ اباؤٹ لوگ کیا کہتے ہیں. آپ کو جو کرنا ہے, آپ کو جہاں جانا ہے آپ جائیں. جو جگہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, جہاں سے آپ کو انر پیس, آپ کو ذہنی سکون, اندرونی سکون چاہیے, تو آپ اس جگہ پہ جائیں. اور بالکل ایسے ہو جائے کہ بھائی آپ کی ساری ٹینشنیں جو ہے نا انر پیس کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور جو آپ کے ذہن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, آپ خود سوچیں گے کہ بھائی یار یہ میں نے کیا کیا. یہ ایکٹیویٹی جب آپ روزمرہ میں کر رہے ہوں گے نا, تو میں جیسے آپ کو کہا نا کہ آپ کے لیے چیزیں بڑی آسان ہو جائے گی, ڈیسیشن میکنگ آسان ہو جائے گی. آپ کو فیصلہ کرنا کہ یار اب مجھے آگے کیا کرنا ہے لائف میں, اور اگر مجھے یہ کرنا ہے تو میں اس اپورچونٹی کو کس طرح اویل کروں گا, کن لوگوں سے مجھے کنیکٹ ہونا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں خود ہی آ رہی ہوگی. اور آپ جیسے کہ مجھ سے پوچھ رہی تھی, تو
میں نے الحمدللہ پورے کراچی میں 70 ابو انٹرویوز کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعداد کم اس لیے ہوئی کہ تھوڑی میری خود ہیلتھ ایشوز تھے کچھ 1 سال پہلے, اور ابھی بھی کچھ بیچ میں ہیلتھ ایشوز ہوئے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا, جس کی وجہ سے سیشنز کم ہوئے. اور الحمدللہ مجھ سے 1000 سے زائد جو ہے وہ یوتھ کنیکٹڈ ہے, اور الحمدللہ وہ میرے ایسے بچے, ایسے چیتے ہیں, ایسی یوتھ ہے اور ایسے میرے بھائی بہن ہیں جو ہمیشہ انہیں کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو سر کو ضرور یاد رکھتے ہیں کہ سر ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جرنی کو کنٹینیو کر سکتے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ایک استاد کو ہوتا ہے نا کہ یار اس کا ایک شاگرد ایسا ہونا چاہیے کہ یار جو جس کو دیکھ کے اس کو پراؤڈ فیل ہو. تو میرے سارے شاگرد الحمدللہ ایسے ہی ہے. اور وہ جیسے حسین صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ نے 70 ابو سیشنز کیے ہیں, تو ان 17 سیشن میں سب سے پہلا جو سیشن یاد تو ہوگا کہ پہلا سیشن کیا تھا, کیسے ہوا, نروس ہوئے کچھ, کس طرح, کہاں پہ تھا؟ اچھا, میرا پہلا سیشن جو تھا ایک انجمن میں ہوا تھا, گیس انجمن کا نام, ہاں انجمن زینت البلوچ میں ہوا تھا میرا ایک سیشن, پہلا سیشن. وہاں پہ کچھ 20 سے اب 25 جو ہے وہ یوتھ بیٹھی ہوئی تھی میرے سامنے, اور کمیونیکیشن اسکلز پہ بات کر رہا تھا نا, بات چیت کیسے کی جاتی ہے. اور کمیونیکیشن جو ہے نا, سکسیس اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ میں کنونسنگ پاور ہونا چاہیے بھائی. بالکل بالکل. آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے, کرنا آنا چاہیے کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. تو آپ جو آپ کی ایبلٹیز ہے نا, وہ آپ سامنے والے کو کس طرح کنونس کر رہے کہ بھائی میں یہ ہوں, مجھ سے آپ یہ کام لے سکتے ہو. تو دیٹس کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس کا تو جو میننگ ہے نا وہ یہ ہے کہ the way you convey your message is called communication skills. آپ اپنا میسیج کس طرح کنوے کرتے ہو اس کو کمیونیکیشن اسکل کہا جاتا ہے. اور یہ اسکل وہ اسکل ہے جو پوری دنیا میں 58% اس کو جو ہے وہ سیکھا جا رہا ہے, بیکاز آگے کی آپ کی جو سکسیس ہے نا اس میں مین رول اسی کا ہے. آپ ایک اننون جگہ بھی جاتے ہیں نا, جیسے کہ آپ راستہ بھول گئے, تو آپ کو ایک اننون پرسن سے بات کرنے کے لیے بھی ایک آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکلس پہ تھا, اور میں تو بڑا ریلیکس تھا پہلے سیشن میں, نروسنس نہیں تھی, بیکاز کہ اسکول ٹائم سے جب میں اسپیچز وغیرہ کرتا تھا تو میرا نا مرال بڑا اپ ہوتا تھا کہ یار راک کرنا ہے. تو وہی انرجی, وہی کانفیڈنٹ لے کر گیا تھا فیلڈ میں. لیکن فیلڈ میں جانے سے پہلے جب میں نے قدم رکھا تو میرا یہ ازمپشن تھا کہ بھائی جو ہے میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا. بالکل بالکل. لیکن جیسے جیسے میں نے سیشن دیتے گیا, پہلے سے 70 سیشن تک, 70 سیشن تک, تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار یہ میرا, مجھے ایسا محسوس ہے یہ میرا اپنا گھر ہے, یہ میری اپنی فیلڈ ہے. اور مجھے ایسا لگا یار میں اسی کے لیے پیدا ہوا ہوں. بالکل. مجھے اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی کے لیے کیا ہے بھائی کہ تمہیں جاؤ, تم معاشرے کے لیے کام کرو, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرو. تو یہ ہے کہ میں, جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بولا, بڑا خوش نصیب مانتا ہوں. موٹیویٹ کرنا میں کہتا ہوں نا کہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے سامنے والے کی پوری زندگی کو چینج کر رہے ہو. بالکل. اگر وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے, آپ اس کو صحیح راہ دکھا رہے ہو, آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہو کہ نہیں یار. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اگر آپ کے ایک جملے سے, ایک الفاظ سے اگر کوئی شخص متاثر ہو اور اس کی زندگی سنور جائے, ایسا ہی ہے, تو اور کیا چاہیے زندگی میں. بالکل یہی چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہونا ہے. بالکل. کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کہلاتی ہے. اگر اس کام کی بات کریں تو یہ صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے اس کو, کیونکہ اگر ہم کسی کو ایک الفاظ سکھاتے ہیں, اگر ہم کسی کو ایک کام سے روکتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا اور وہ نہ کرے اور وہ سدھر جائے, تو یہ ہے کہ جب اگر ہم کسی کو یہ الفاظ سکھائیں, وہ الفاظ کو وہ دہرائے, تو تب اس کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا. اس بات کی جو ویلیو ہے نا وہ اس جملے سے ہوتی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے. بالکل. کہ جس شخص نے تمہیں ایک الفاظ بھی سکھایا نا وہ تمہارا استاد ہے. بالکل. تو جب حضرت علی وہ چیز کہہ رہے ہیں, تو امام علی جب وہ چیز کہہ رہے ہیں نا, تو اس کی ویلیو ہی کچھ الگ ہوگی. بالکل. اس کی ویلیو کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یار جو شخص تمہیں ایک الفاظ, صرف ایک الفاظ کا کہا ہے نا, ایک لفظ کا کہ بھئی میں نے خوش آپ کو بولنا سکھایا, وہ بھی آپ کا استاد ہے. اگر آپ گیو اینڈ ٹیک کا وہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر رسپیکٹ دو گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی.
اور آپ اگر کسی کو سکھاتے ہو نا تو زندگی بھر وہ شخص نا آپ کا احسان نہیں بھول پاتا, احسان نہیں کریں گے, کہیں گے اس کو, وہ آپ کی یہ ایفرٹس جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ نہیں یار یہ سر تھے جس نے مجھے بتایا تھا یار یہ چیز تو جو ہے نا تم غلط کہہ رہے ہیں. بالکل. اب یوتھ کو ہم دیکھتے ہیں نا, ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی فنی ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ایک ہی الفاظ آتا ہے محبت, کہ یار ہم میں کہہ رہا ہوں نا کہ یار محبت پہلے اپنے آپ سے تو کرو, اپنے آپ سے محبت کرو, پھر کسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھو کہ یار مجھے کسی سے محبت ہے یا کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے. تو محبت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بھائی پہلے اپنے بارے میں تو جان لے, تجھے اپنے بارے میں نہیں پتا تو دوسروں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. بھائی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. پہلے اپنے بارے میں جانو میری ایبیلٹیز کیا ہے, کیا میں اس کے لائق ہوں بھی یا نہیں ہوں. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے نا کہ واٹ آئی ایم کیپیبل فار, یار کہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں. اور محبت الفاظ کو نا ہم نے بڑا نیگیٹو لے لیا ہے کہ محبت صرف ایک لڑکی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, محبت آپ کو اپنے دوست سے بھی ہو سکتی ہے, اپنے پیرنٹس سے بھی ہوتی ہے, آپ کو کسی چیز سے بھی ہوتی ہے, کیمرے سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے. جیسے مجھے میری واچ سے محبت ہے, آج وہ واچ ٹوٹ گئی تو میں پہن کر نہیں آیا ہوں, تو یہ ہے کہ وہ واچ میں رات کو سونے کے وقت بھی پہنتا ہوں, سو کر پہنتا ہوں وہ واچ. تو یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں, مجھے بھی اپنے واچ سے محبت ہے, ایسے نہیں ٹوٹ جائے, ایسے نہیں ٹوٹ جائے, میں ڈر رہی ہوں. ایسا ہی ہے. اب یہ پلو ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ بعض دفعہ آپ باتیں ان سے شیئر کر رہے ہوتے کہ یار تو مجھے بتا یہ کیا بتائے گا, لیکن وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے نا کہ یار ایک چیز سے محبت ہے تو میں اس کو اپنے سارے دل کی بات کہہ سکتا ہوں. تو میں اپنی واچ کو دیکھ کے موٹیویٹ بھی ہوتا تھا, اس کے کانٹے گھومتے رہتے تھے کہ بھائی وقت کم ہے باس, کچھ کرنا ہے. تو وہ موٹیویشن جب ملتی تھی نا تو پھر اٹھ کے پھر جانا ہوتا تھا کہ یار چلو آفس کچھ نیا. بالکل. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, ابھی ایک ہم نے انیشیٹو اسٹارٹ کیا تھا پیس امپیکٹر کے نام سے, یوتھ امپیکٹر, شاید آپ نے نام سنا ہوگا. پیس امپیکٹر ایک ایسا انیشیٹو تھا کہ جہاں پہ ڈائیورس گروپ آف یوتھ کو جو ہے نا وہ انگیج کیا گیا تھا, اور اس میں جو ہے نا ان کو 12 دن ٹریننگ دی گئی تھی پیس بلڈنگ پہ. اس میں ان کو لیڈرشپ, ان کو کمیونیکیشن اسکلز, ان کے مینٹل پیس کے حوالے سے ان کو 12 دن کی ٹریننگ دی گئی. اور اس کے بعد نا ان کو سیپس دیے گئے, سوشل ایکشن پروجیکٹس, کہ بھائی اب آپ نے جو ہے نا معاشرے کو چینج کرنا, معاشرے کے لیے آپ نے ایک سیپ تیار کرنا ہے کہ بھائی جس سے لوگوں کو پتہ چلے. تو جب ہم نے یہ کیا نا تو ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یار اتنے لوگوں کے منہ پر یہ الفاظ ہو کہ یار پیس امپیکٹر کس نے کروایا. تو میرے بڑے عزیز دوست ہیں اویس شاہ, جو آنے والے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آئے, تو یہ ان کے فاؤنڈر تھے پیس امپیکٹر کے, اور میں ان کے ساتھ ہی تھا. اس وقت میری کنڈیشن صحیح نہیں تھی تو میں مطلب فون پہ ہمارا کانٹیکٹ تھا, لیکن یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا کہ ہم نے پیس لیڈرز بنائے تھے. ایک بہت بڑی بات ہے کہ پیس لیڈرز بنائے. تو پیس لیڈرز جب بنے نا تو ان لیڈرز نے جب سوشل ایکشن پروجیکٹ کیے, آپ یقین نہیں کرے, ایک پروجیکٹ تھا اس میں, وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ گرلز کو فٹ بال کھلانا ہے. اب گرلز کو فٹ بال کھلانا ایک بڑا ڈیفیکلٹ معاملہ ہے. آپ نے فیملی کو دیکھنا ہے, آپ نے گرلز کو کس طرح سے, ہم نے جو ٹیم بنائی تھی اس ٹیم میں اسٹوڈنٹ تھا ہمارا, ایک نام یاد نہیں آ رہا مجھے, وہ واحد ایک لڑکا تھا اور اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں. تو اس نے اس سیپ کو اس طرح ایگزیکیوٹ کیا کہ یار لگا ہی نہیں کہ یار اس نے اتنا اچھی طرح اس کو ایگزیکیوٹ کیا, گرلز کو فٹ بال کھلایا, یہاں تک کہ ان کی فیملی فٹ بالز دیکھنے آئی تھی. واو. فیملی, بہت بڑی بات ہے کہ یار وہ فیملی جو اجازت نہیں دیتی کہ یار ایک لڑکی جو ہے وہ اس کا بھی حق ہے, وہ بھی اسپورٹ کھیل سکتی ہے. تو وہ جو ہے وہ پرسیپشن جب چینج کیا نا, تو گراؤنڈ میں جب اس کو دیکھا کہ یار کہ ایسے گرلز کے پیرنٹس آ رہے جو پرمیشن بھی نہیں دیتے بھائی. تو پرسیپشن کو جب چینج کیا نا, پتہ چلا کہ یار لیاری باس کچھ اور ہی ہے, اور لیاری بنائی انہیں کاموں کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی لیاری میں جو بھی جاتا ہے نا, لیاری اس کو اٹھا دیتا ہے, یار یہ ہمارا بندہ ہے. بالکل بالکل. وہاں جو بھی جاتا ہے وہ ایک دم سے اٹھ جاتے کہ یار, جیسے میں نے کام کیا لیاری میں بچپن سے وہیں پیدا بھی وہیں ہوا ہوں, لیکن یہ ہے کہ لیاری نے جس طرح مجھے پہچان دی, لیاری نے جس طرح بتایا کہ یار یہ حسین زویب ہے, تو وہ نا میں زندگی بھر اس چیز کو نہیں بھول پاؤں گا, ان لوگوں کو نہیں بھول پاؤں گا, اس محبت کو نہیں بھول پاؤں گا جو لوگوں نے مجھے دی.
جن لوگوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا, بالکل, جو لوگ میرا سہارا بنے, جنہوں نے مجھے جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کی کہ یار تم کر سکتے ہو, اتنا کر رہے ہو اور کرو بھائی. ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے لیے, پیس ایکٹیوسٹ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سب چیزیں مینیج کرنا. بالکل. اور سب سے زیادہ کہ دیکھیں میرے پاس تو گھر کا سپورٹ ہے, بہت سے ایسے پیس ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ ہے جن کے پاس یہ سپورٹ بھی نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے ڈیفیکلٹ ٹائم نکال کر آ رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. بالکل, کہ بھائی سوشل ورکرز جو ہے وہ اپنی جان لگا دیتے ہیں کہ یار ہمیں معاشرے کو چینج کرنا ہے, امپیکٹفل رکھنا ہے. تو ہم دیکھتے کہ یار سراؤنڈنگ میں دیکھتے, ابھی ایک میں نے سیشن اٹینڈ کیا, ہمارا کچرا ہماری ذمہ داری, تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ یار 20 ٹن کچرا روز جو ہے وہ ڈسپوز ہوتا ہے. باس اس کو کسی استعمال میں بھی لیا جا سکتا ہے بھائی. دودھ کے ڈبے آپ اس کے آرٹس بنا سکتے ہیں, بوتل کاٹ کے آپ آرٹس بنا سکتے ہیں, آپ بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں. گھر میں چاول بچ جاتے ہیں, آپ اس کو بجائے پھینک کے آپ اس کو چڑیا کو کھلا دیں. بالکل, وہ نیکی ہے بھائی. آپ ایک جانور کو کھانا کھلا رہے ہیں, وہ نیکی ہے. وہ جا کے وہ آپ کو اس جانور کی بھی دعا لگے گی بھائی. کہ جب ہم دیکھتے نا کہ یار ایک انسان بھوکا ہے, ہم کیسے سوچ رہے تھے یار یہ کیسے سروائیو کر رہا ہوگا. بات یہ ہے نا کہ انسانیت جو ہے نا وہ ہر شخص میں ہونی چاہیے. دوسروں کے لیے احساس ہر شخص کے لیے ہونا چاہیے. ہر شخص کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں یار اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے, تو مجھے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل, اور سپورٹیو لوگ نا ہمارے معاشرے میں بڑے کم ملتے ہیں. بالکل بالکل, ڈیگریڈ کرنے والے ایسا ہی ہے, راستے میں مل جائیں گے. ایسا ہی ہے, لوگ آپ کو چلتے پھرتے ایسے ہی ملیں گے, بھائی کیا کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, بھائی چھوڑ دے بھائی. بالکل, اور ڈیگریڈ وہی لوگ کرتے جو خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے, اور مجھے ایسا لگتا ہے شاید ان کو ڈیگریڈ کرنے کی سیلری ملتی ہو. اب لوگ کہتے ہیں بھائی سوشل فیلڈ پیس ایکٹیوسٹ, پیسہ نہیں یار, واٹ پیسہ نہیں ہے باس. ورتھ اور لائف کو اگر دیکھیں تو اگر ہم ایک پائی چارٹ بناتے ہیں تو بھائی لائف کی ویلیو جو ہے وہ 95% ہے. آپ ورتھ پہ 5% جی رہے باس. قیامت کے دن آپ کے پیسے کام نہیں آنے والے کہ آپ نے 3 لاکھ کمائے, 4 لاکھ کمائے تو وہ اللہ کے پاس ترازو میں ہوں گے. بھائی جس کا پلہ بھاری ہے وہ جنت میں جا رہا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کی نیکی دیکھی جائے گی, آپ نے معاشرے کے لیے کتنا کام کیا, آپ نے دوسروں کا کتنا احساس تھا آپ میں, آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا, آپ نے معاشرے کو چینج کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کیے, آپ کی نیکیاں دیکھی جائے گی, آپ نے نمازیں کتنی پڑھی بجائے آپ کے پیسے. دنیا دیکھے بھائی ہے, ضرورت ہے پیسوں کے بغیر نہیں, بٹ اصل جو پیسہ ہے وہ یہی لوگ ہیں, یہی محبت ہے جو آپ کو معاشرے سے ملتی ہے. ایز اے ٹرینر یس ہمیں فیس ملتی ہے, بٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ وہ, بھائی نہیں, ہر چیز پیسہ تھوڑی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر کسی فیلڈ میں جا رہے ہو تو یار کون سی فیلڈ میں زیادہ پیسہ ہے, اسی فیلڈ میں. ایسا ہی ہے, یہ چیزیں فیلڈ سلیکٹ کرنے سے اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھتا کوئی بندہ. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی فیلڈ میں زیادہ ارننگ ہوگی, ہمیں اسی فیلڈ میں جانا ہے. اور جیسے موسٹلی بینکر جو ہوتے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں یہ تو بینکر ہے, اس کے بعد پیسے ہی ہوں گے, تو اگر میں ہاسپٹل میں یا میڈیکل اسٹور میں تو میرے پاس دوائیں ہی ہوں گی. یہ جو آپ کہہ رہی نا یہ سارے ہمارے پرسیپشن ازمپشنز بنے ہوئے ہیں, تو اس سے ہم جب باہر نہیں نکلتے نا ہم کچھ نہیں کر پاتے. ایک بات کہوں گا جو لوگ مجھے سننے کے, بھائی سیلف بلیف نام کی ایک چیز ہوتی ہے نا. سیلف بلیف جب آپ کے اندر ہوگا نا تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا سیلف بلیف پکا ہے, مجھے اپنے آپ پہ ٹرسٹ ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں, تو آپ ہر دنیا کی وہ چیز کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اس طرح سے کرو گے, اس کریٹیوٹی سے کرو گے کہ آپ کو پتہ ہے ہم آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم کریٹیو مائنڈ کے لوگ ہی نہیں ہیں بھائی. آپ دیکھیں نا ہماری یونیورسٹیز کالجز میں وہی بوڑھے لوگ پڑھا رہے ہیں. بھائی جو ینگسٹر پروفیسرز ہیں ان کو لے کر آؤ, ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کو نہیں پتہ. 1900 سے پہلے کے پروفیسرز ہیں بھائی, 1900 سے پہلے پیدا ہوئے, 2000 کے بعد تو ٹیکنالوجی آئی ہے باس. تو جب پتہ ہی نہیں ہے, جو یوتھ آپ کو سنیے کیسے سنے گی یار, وہ تھوڑی اس زمانے میں جی رہے. بھائی ابھی کیا ہو رہا ہے فیکٹ بتاؤ, ابھی کی بات بتاؤ. تو یہ بھی نا کہیں نہ کہیں چینج ہونا چاہیے, نئے لوگوں کو, ینگسٹرز کو چانس ملنا چاہیے. بات کہوں گی کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کے ذہنوں پہ تالا لگا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی, اور یہ کام اس تالے کو کھولنے کا آپ جیسے لوگوں کا موٹیویشنل. بالکل
اس تالے کو کھول کے اور جتنا زنگ لگا ہے اس کو صاف کر کے اس کو بتاؤ بھائی یہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے, اسے صحیح راستے پہ استعمال کرو. آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کیا نہیں کر سکتے. جیسا آپ کہہ رہی ہیں نا, سیشن میں ضروری نہیں ہے 100% جو آپ کو سننے والے ہیں وہ 100% آپ کو اچھی بات کے لیے سننے کے لیے آئے. بہت سے لوگ آپ کو آؤٹ آف دا باکس بھی ملیں گے بھائی, بالکل چیلنجز بھی ملیں گے, کیا پتہ وہ سیشن کے لیے نہ آئے اور دوست کے ساتھ تفریح کرنے آئے. بالکل. تو بجائے سیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نا بعض ایسے ٹرینرز ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے. نہیں بھائی یہ غلط ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا صرف پکچر لے کر ڈال دیں. ایسا ہی ہے. ہاں میں نے یہ سیشن اٹینڈ کیا. ایسا ہی ہے. سیشن میں اٹینڈ کیا کیا وہ بھی تو بتاؤ. موٹیویشن تو مل جاتی ہے آپ کو, اصل ہے آپ کے ڈیسیشن میکنگ پر پاور اگر کیسا ہے. میں ایک بات کہوں, کہیں نہ کہیں کوئی بھی لوگ اگر تفریح کرنے کے لیے آئے, کچھ بھی آئے, پر ان کے کان جو ہے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی زندگی میں ایک ایسا پہلو آتا ہے کبھی نہ کبھی وہ بات ان کو کلک اثر ہو ضرور جاتی کرے گی. ہے. ایسا ہی ہے. ہاں کہ کاش یہ چیز میں پہلے ہی میں نے یہ بات سنی تھی, کاش اس چیز پہ میں عمل کرتا. ایسا ہی ہے. شاید وہ اپنے دوست کے ساتھ آیا ہو, اس کا دوست خود ہی جو ہے موٹیویٹ ہو رہا ہے اور اس کا دوست آگے چلا جائے, اسی راستے پر چل کے آگے چلا جائے اور وہ وہیں بیٹھا ہوا پکچرز اپلوڈ کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر وہ سوچ رہے ہوں کہ کاش میں بھی اس ٹائم میں یہ چیز کر لیتا تو آج میں بھی اس کے برابر ہوتا, اور لوگ کاش میں ہی پھنس جاتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا, جیسے جیسے یوتھ کو پتہ چلتے ہیں سافٹ سکلز ایک ایسی سکلز ہے, وہ سراؤنڈنگ سکلز ہے جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے بھائی. کمیونیکیشن, لیڈرشپ, ایموشنل انٹیلیجنس, بہت ساری سکلز ہے. سافٹ سکلز کے بڑے سارے ٹاپکس ہیں, ٹھیک ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ, کانفلکٹ مینجمنٹ کیا ہے بھائی, دو لوگوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہوا چھوٹا سا, اس کو ریزالو کیسے کیا جائے, یہ سافٹ سکلز ہے. یہ اسکلز ایسی ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا, آپ اس کو اچھی طرح سالو کر سکتے ہیں. سافٹ سکلز ایک ایسی اسکلز ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں کام ضرور آتی ہے, اور جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے, آپ کچھ کرنا چاہتے, کسی ادارے سے جڑتے, جیسے آپ اس چینل سے جڑی, تو آپ کو سافٹ سکلز کام آ رہی ہوتی ہے. بالکل. آپ کی وہ کنونسنگ پاور, بالکل, آپ کی وہ کمیونیکیشن اسکلز. اگر آپ نے گھر میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہو, اس کی بات کی آپ نے, میں بچپن میں ہمارے محلے میں نا ایک جو نا سب سے مشہور گھرانہ ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑے میں ہوئی, ان کا کیا کام ہوتا تھا, وہ گھروں سے باہر آ کے, جب گھر میں کوئی لڑائی ہوتی تھی نا, وہ گھروں سے باہر آ کے لڑتے تھے اور باقاعدہ تالی لے کر اس پہ ڈھول بجا کے سب کو بتاتے کہ ہم لڑ رہے ہیں. میں بچپن سے اس چیز پہ حیران پریشان تھی, یہ کون سی حرکت ہے جو کرے, مطلب گھر میں لڑائی ہے تو کلیئر کرو نا گھر میں, نہیں وہ لوگ باہر آ کے لڑتے تھے. بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان سب چیزوں سے نا آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے, آپ کی پرورش کیسی ہے, آپ کس ماحول میں رہے ہو. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مشہور ہیں, مشہور اور بدنام ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سافٹ سکلز کی یہ ویلیو ہے نا کہ جب یوتھ سنتی ہے نا تو ان کے کان کھلے رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ نیا ہی ہے, یہ تو کچھ کریٹیو ہے یار. تو لوگ نا بڑے شوق سے سنتے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ چیلنجنگ لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل. آپ کی کون سی بات اس کے, جیسے آپ کہہ رہی نا کہ اس کو دل میں اتر گئی ہو, بالکل اس وقت تو وہ مستی کر رہا ہے, لیکن جب وہ سچویشن میں ہوگا تو میں اس کو یاد آؤں گا کہ بھائی اس نے بولا تھا بھائی یہ چیز بولی تھی, اور وہ چیز پریکٹیکل میں اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اور موسٹلی سیشنز میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے, اس طرح کے لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے. میں بولتی ہوں بھائی اگر کوئی سیشن ہو رہا ہے تو بٹھا دو, ایسا ہی جتنے بھی لوگ ہیں بٹھا دو. اگر وہ سن رہے ہیں بھلے ہی مستی میں وہ سن رہے, کوئی نہ کوئی ایک بات ان کو کلک ضرور کرے گی. ایسا ہی, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں بھی ان کو کام آئے, چاہے ان کو پچھتاوا ہو, شاید اسی بات سے وہ متاثر ہوں, شاید ان کی زندگی بدل سکے اسی بات سے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں پتا کہ بھائی کون سی بات کس وقت پر آپ نے کہی ہوئی ہے, وہ بات کسی بندے کو اثر ہو جائے, آپ نے نہیں پتا. وہ تو اللہ کو پتہ ہے, جب وہ اس چیلنجز میں آتا ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بات میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور جو بندہ مجھے اس چیز کے بارے میں اس وقت سمجھانا چاہ رہا تھا, کاش میں سمجھ لیتا. بالکل. جب کاش والی بات آتی ہے تو اس کو اس چیز کا احساس ہو رہا تھا, نہیں یار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. جیسے ہم دیکھتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو آپ کے اس میں اضافہ کرتی چلوں کہ وہ پھر اسی کاش میں پھنس جاتے ہیں, اس کاش سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے کہ چلو یہ ہو گیا, میری غلطی کی تو میں اس کاش سے نکلوں اور پھر آگے اسی فیلڈ میں جاؤں, یا اسے مجھے جو
چیز بولی تھی میں اس کو سدھاروں. نہیں وہ پوری زندگی بیٹھ کے کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا, وہ کبھی کاش سے نکلتے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اس سچویشن میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ بندہ نا کاش, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, امیجینیشنری دنیا جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار بس امیجینیشن میں جینا ہے, کاش میں یہ کر لوں لیتا, کاش یہ. تو ایسے کیا ہوتا ہے اس کی لائف جو ہے نا بڑی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا, جب گھر والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب اس پہ ذمہ داریاں آتی ہے, پھر اسے لگ پتہ جاتا ہے کہ بھائی زندگی ہے کیا. تو بھائی میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ 20 سے 30 سال کی جو ایج ہے نا وہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے. بالکل. کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کو سنوارا یا بگاڑا. بالکل. کیا آپ نے کچھ اچیو کیا یا آپ نے سب کچھ کھو دیا. بالکل. تو یہ 10 سال اگر آپ نے اپنی سیلف گرومنگ کر لی اور یہ جان لیا نا کہ مجھے کیا کرنا ہے, آپ بن گئے باس. پھر 30 سال کی جب آپ کی ایج ہوگی نا تو آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہوں گے. بالکل. کیونکہ آپ نے جو 10 سال ایکسپیرینس کیا ہے نا وہ ایکسپیرینس آپ کو اس فیلڈ میں پتہ چل رہا ہوگا. بالکل. کہ باس یار یہ اگر یہی 10 سال ہم نے مذاق مستی ایسے ہی ٹائم پاس میں گزارے, پھر جب 30 سال کے ہوں گے نا تو کاش ایسا ہی کاش 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 میں شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ. آپ دیکھیں نا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو اسکولز ہے, جو ادارے ہیں, اس میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جہاں پہ بچوں کی جو ہے وہ سیلف گرومنگ ہو, موٹیویٹ ہو, بچے کچھ کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھے. آپ دیکھیں مثال لے لیں, دنیا میں کتنے سارے ممالک ہیں جہاں کی آپ گورنمنٹ اسکول دیکھیں, وہاں پہ پرائیویٹ اسکول کی ویلیو نہیں ہوتی جتنی گورنمنٹ اسکول کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ اسکول میں اگر کوئی بچہ جا رہا ہے, بھائی تو گورنمنٹ میں جا رہا ہے, اتنا اس کو چیپ مانا جاتا ہے, اتنا اس کو برا مانا جاتا ہے کہ یار گورنمنٹ کیا چیز ہے. تو میں یہ چینل کے توسل سے یہ بتانا چاہتا ہوں ان عہدیداران کو کہ بھائی ہمیں یہ پرسیپشن بھی چینج کرنا ہوگا. بالکل. ہمیں مل کر جو ہے اور نا, اگر یہ میں آپ کا یہ پرسیپشن پہ بولوں تو لوگ بولتے ہیں نا گورنمنٹ اسکول میں, بھائی تو نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے. بھائی میں نے گورنمنٹ اسکول سے ایسا ہی ہے, میں نے پڑھا ہے گورنمنٹ اسکول سے, اور میں یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوں. پڑھنا انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے کون سے ٹریک میں جانا ہے, آپ کو سپورٹ کرنے والے ہونے چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھائی ہر جگہ ہوتی ہے, فوکس آپ کا ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ایک بات ہے نا کہ جب ایک ایگریکلچر ہوتا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے نا, بالکل, تو بچہ اچھی طرح, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں ماحول نہیں ہے. بالکل. اگر جیسے آپ یہاں پہ آئیے گورنمنٹ اسکول سے, بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آج آپ ہوسٹ ہیں, تو ایک بہت بڑا میسیج ہے لوگوں کے لیے. اور بات جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا, جس کو کرنا ہوتا ہے وہ اس حالت میں بھی, لیکن جب انوائرمنٹ ہوتا ہے نا تو انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے نا بچے کے پرسیپشن چینج ہو جاتے ہیں, اس کی تھنکنگ. اب یہاں پہ کریٹیو چیزیں لگی ہوئی تو میرے مائنڈ میں جو ہے نا وہی کریٹیوٹی آئے گی, خوبصورت مناظر لگے ہوئے تو میرے ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. جیسا انوائرمنٹ ہوگا ویسی اسی طرح میں سوچوں گا. تو صرف ہمیں جو ہے نا ہمارا جو بیس ہے نا اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ اگر گھر میں بھی کریٹ کیا جائے تو اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں گھر کی آپ بات کرتے, گھر تو ایک یہ ہے کہ آپ کی 3 سال 5 سال گھر جو ہے وہ آپ کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد روحانی ماں باپ آپ کے استادوں کا کام ہوتا ہے کہ بھائی بچے کو کس مقام تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اب گھر میں آپ یہ دیکھیں نا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہم ریونج لینا سکھا رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں گا. ایک بچہ ہے 1.5 سال کا, ابھی چلنا سیکھا ہے, وہ دیوار کو پکڑ کر چل رہا ہے اور وہ زمین پہ گر گیا. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی وہ زمین پہ گر گیا ہم زمین کو مارتے ٹھپ, تو بچہ اس سے بدلہ لینا سیکھ رہا ہے کہ بھائی, اور بچے جو ہے وہ جلدی کیچ کر رہے ہوتے کہ بھائی میں گرا تو میرے ابا نے اس کو مارا کہ بھائی تو نے مجھے کیوں مارا. بالکل. تو یہ اس کے ذہن میں رہ جاتا ہے, اور ان چیزوں کو چینج کرنا چاہیے کہ بھائی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا وہ بچہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب اس کے بچپن میں یہ چیزیں جب ہوتی ہے نا تو بچے کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کو جلدی کیچ کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. چاہے آپ اس کے سامنے کچھ بھی بولو وہ جلدی کیچ کر لے گا. بالکل. تو ایسا ہے کہ ہم اس کو بچپن میں ریونج لینا سکھا رہے, بھائی کیا ہے یار یہ کیا ہے.
آپ اس کو بچپن میں ہی ریونج لینا سکھا رہے ہو. یہ پیرنٹنگ کے سیشن میں یہ بات میں نے کہی تھی اور بہت جگہ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا پیرنٹنگ بڑی ضروری ہے. ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جب بچہ اسکول سے آ رہے ہیں نا تو اس کو 10 منٹ دینے چاہیے کہ بھائی آج تم نے کیا پڑھا, کیا ایکٹیویٹیز آج اسکول میں ہوئی, بجائے اس کے اماں جو ہے وہ کچن میں روٹیاں کر رہی ہوتی ہے. اور سب کو نہیں بول رہا میں, لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں نا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بھائی گھر میں روٹی کر رہی ہے اور کچھ غصہ جو ہے وہ 440 وولٹ کا لگا ہوا ہے جھٹکا, اور بچہ بھی اسکول سے آ رہا ہے, اس نے بیگ رکھا, وہ امی کو بتانے آ رہا ہے یہاں سے بھاگ جا بھائی, یہ وہ. ہم بچے کو جھڑک دیتے, ڈانٹ دیتے. اس وقت جو اس کے مائنڈ میں ہے نا وہ چیز واپس نہیں آئے گی. بالکل وہ چیز واپس نہیں آئے گی جب تک اگر وہ چیز اس کے سب کانشیس مائنڈ میں رہ گئی تو وہ آپ کو پھر سے بتا سکے گا. بالکل اسپونٹینیسلی جب اس کے ذہن میں آئی آپ کو تبھی اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی بہت اچھا سمجھایا آپ نے, بہت اچھا سمجھایا. اور ابھی حسین صاحب ہمارا جو ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت اچھا ٹاپک تھا, بہت اچھی ڈسکشن رہی, اس حوالے سے بہت کچھ سیکھا. میں یہاں پہ بیٹھی ہوں آپ سے اور میں آپ سے موٹیویٹ بھی ہوئی ہوں, اور ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی کافی موٹیویٹ ہوئے ہیں آپ کو سن کر, آپ کو دیکھ کر. میں اپنے وش نیوز کی طرف سے اور تہہ دل سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, ہمیں موٹیویٹ بھی کیا اور ہمارے شو اچھا میں ایک چھوٹا سا میسج یوتھ کو یہاں پہ دینا چاہوں گا اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں کہ بھائی دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ایک نوجوان نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو کرنے پر اترتے ہیں, آپ دل میں یہ ٹھان لیتے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, تو آپ ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی اپنے بارے میں سوچیں, اور جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا تو آپ کو ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنے آپ کے بارے میں جانیں کہ یار میں کیا ہوں. بالکل, بہت بہت بہترین میسیج تھا آپ کا. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آج ہمارے شو میں آئے, بہت بہت شکریہ. گلے چاروں کا مرچی کی میں مراگش واد بتا حلاس میں مرچی کی مراگش باز ہاس بود باز وشی ڈسکشن بیتا میں مرچی کی مراگش ہے تو کا امید کرنا شما بھی شی گپا چی موٹیویٹ بیتے کہ ماں وہ باز موٹیویٹ بیتا گا. میں باز شر لگے شی گپ تران کنگا جیسے انیشا جو مراگش حلاس بگا چی کم واز ساری یعنی میں کہہ کم ٹیم میں سو یک میسیج داتی بعض شر میسیج داتے گی کہ مردم وتی بارو بسونچی اور شیا میں مراگش اسٹارٹنگ ابھی یک گپی کو سیلف کیئر, اگر مردم سیلف کیئر ہے واسطہ یک روچی کلی 5 منٹ بھی وتی واسطہ بکشی اور بسونچی کہ میں نے چی کنگی گنا دنیا یا کو جام کار ہے جو کتنا کا بلے کار شر رہے گلے چاروں کا نو بے دیتا وتی وہ سٹار اجازت. وش باتیں خوش باتیں خوشیاں گرنج پہ باتیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.